काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। काशाने बसीरत का यूट्यूब चैनल और जो किताब हम मिलकर यहाँ पर पढ़ रहे हैं उसका नाम है बैतुल अहज़ान और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 18। और यहाँ पर हम साथ साथ आगाज़ करने से पहले मैं आपको ये बताऊँ कि हम पार्ट नंबर 17 में पढ़ रहे थे कि जब बीबी सलामुल्लाह अलैहा ने फदक के हवाले से खुतबा पेश किया था और उसके बाद जो गुफ्तगू चल रही है। आइए हम अब पहुँचे हैं हेडिंग की जानिब सफ़ा नंबर 246 पर और हेडिंग है एक अहम सवाल। इसको पढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि अब हमारे पास रीडिंग के सिर्फ 57 पेजेस रह गए हैं और उम्मीद है कि हम 4 नशिस्तों में इसको मुकम्मल कर लेंगे। आइए पेज 246 से रीडिंग का आगाज़। हेडिंग एक अहम सवाल। लिखा है जाहज़ अपनी गुफ्तगू जारी रखते हुए मज़ीद कहते हैं कि अगर आप इस मकाम पर कोई शख्स हज़रत अबू बकर के दिफा में ये कहे कि हज़रत अबू बकर ने हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा को किस तरह से अज़ियत दी जबकि हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा उनसे तुंद व तल्ख लहजे में गुफ्तगू करती रहीं और इसके जवाब में हज़रत अबू बकर ने इंतहाई धीमा लहजा इख्तियार किया, हालांकि वो उस वक्त सरबराह हुकूमत थे और हर सरबराह को अपनी हुकूमत की धाक कायम करने के लिए कुछ सख्ती और दुरुस्ती की ज़रूरत है। जबकि हम इस क़ज़िया काफ ज़्वाद ये है क़ज़िया में यहाँ तक देखते हैं कि मस्जिद नबवी के मेंबर पर हज़रत अबू बकर बैठे हुए थे और मस्जिद महाजरीन व अंसार से खचाखच भरी हुई थी और इस महफ़िल में हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने उनकी दिलाज़ारी की, लेकिन हुर्मत पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मलहूज़े खातिर रखते हुए हज़रत अबू बकर ने अपनी तौहीन को नज़रअंदाज कर दिया और बिल्कुल धीमे लहजे में माज़रत ख़्वाहाना गुफ्तगू करते रहे। मसलन हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने कहा कि मैं तुझसे आइंदा बात नहीं करूँगी, तो जवाब में हज़रत अबू बकर ने कहा कि मगर मैं आपसे दूरी इख्तियार नहीं करूँगा। बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि मैं तुझे बद्दुआ दूँगी। जवाब में हज़रत अबू बकर ने कहा कि मगर मैं आपके लिए दुआए खैर करूँगा। दर्ज बाला गुफ्तगू इस हकीकत को वाज़े करती है कि हज़रत अबू बकर ने किसी तरह से भी हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा को अज़ियत नहीं दी। उन्होंने तो उनके सामने सिर्फ उनकी वालिदा की हदीस पढ़ी थी कि अंबिया अलैहिस्सलाम की मीरास नहीं होती। आखिरकार यहाँ गलत पढ़ गई हूँ, मैं दोबारा पढ़ती हूँ कि उन्होंने तो उनके सामने सिर्फ उनके वालिद की हदीस पढ़ी थी। मैंने यहाँ पे वालिदा कह दिया था। वालिद की हदीस पढ़ी थी कि अंबिया अलैहिस्सलाम की मीरास नहीं होती। आखिर हदीस बयान करने में अज़ियत का कौन सा पहलू मुज़मिर है, यहाँ पर सवालिया निशान है। और अब हम पेज 247 पे आए और यहाँ पर लिखा है जवाब बर ज़बाने जाहज़, इसका ये हेडिंग है। लिखा है अगर कोई शख्स हमसे दर्ज बाला सवाल करे तो हम इसके जवाब में कहेंगे कि किसी शख्स का नरमी व मलातिफत मीम लाम अलिफ तोय फेते का रवैया इस बात की दलील हरगिज़ नहीं बन सकता कि वो जालिम ही नहीं है। बाज़ औक़ात जालिम और फरेबी अशख़ास भी मकरू फरेब करते हुए धीमा लहजा इख्तियार कर लेते हैं और जालिम होते हुए भी मज़लूमियत का पैराहन पहन लेते हैं। जुल्म करने वाला शख्स अगर आकिल व होशियार हो तो वो अपनी नर्म और शाहिस्ता गुफ्तगू से अपने आप को आदिल व मुनसिफ के रूप में ज़ाहिर करता है। और यहाँ पर लिखा है, ब्रैकेट में लिखा है अंतही कौल अल जाहज़ और हवाला इसका हमें पढ़ना है हाशिए में। तफसीलात कुछ इस तरह है कि हज़रत अबू बकर की नरम गुफ्तगू का ढंढोरा पीटने वालों को उनकी वो गुफ्तगू भी जहन नशीन करनी चाहिए कि जिसे हमने इब्न अबी अल हदीद के हवाले से साबका सफ़ात में नकल किया है और मज़कूरा गुफ्तगू के मुतालिक नकीब अबू जाफ़र के तबसरे को भी गौर से पढ़ना चाहिए। ब्रैकेट में लिखा है अज़ मुतरजम फ़ारसी। और आइए अब अगली हेडिंग की जानिब। लिखा है लो आप अपने दाम में सयाद आ गया, ये हेडिंग है। लिखा है दो मशहूर मौर्रिख यानी तिबरी
توئے بیرے چھوٹی اور ثقفی اپنی تاریخ میں رقم تراز ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ کے عہد حکومت میں حضرت عائشہ رضی اللہ ان کے پاس آئیں اور ان سے کہا کہ میرے والد ابو بکر اور ان کے بعد عمر مجھے مخصوص وظیفہ دیتے تھے، لہٰذا تم بھی مجھے وہ وظیفہ دو۔ تو جواب میں حضرت عثمان نے کہا کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ اپنی خواہشات کے تحت آپ کو کچھ دیا کرتے تھے، لیکن مجھے کتاب و سنت میں ایسی کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی جس کے نتیجے میں آپ کا مخصوص وظیفہ جاری رکھوں، لہٰذا میں ایسا نہیں کروں گا۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری جو میراث بنتی ہے تم مجھے وہ میراث ہی دے دو۔ اب آگے ہیں پیج 248 پر لکھا ہے، حضرت عثمان نے کہا کہ تو کیا تمہیں یہ بات بھول گئی ہے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا تمہارے والد کے پاس آئی تھیں اور انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرے سے میراث ہی نہیں ہوتی۔ یہاں دوبارہ پڑھتے ہیں، فاطمہ تمہارے والد کے پاس آئی تھیں اور انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث کا مطالبہ کیا تھا۔ اس وقت تم نے اور مالک بن اوس نے یہ گواہی دی تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرے سے میراث ہی نہیں ہوتی۔ تم نے اس گواہی سے فاطمہ سلام اللہ علیہ کی میراث باطل کر دی تھی اور اب میرے پاس آ کر مجھ سے میراث طلب کر رہی ہو، میں تمہیں کچھ بھی نہیں دوں گا۔ لکھا ہے تبری توئے بیرے چھوٹی مزید لکھتے ہیں کہ اس وقت عثمان تکیے کا سہارا لیے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے حضرت عائشہ کی بات سنی تو وہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور کہا، کیا تو وہی نہیں ہے جس نے اپنے پیشاب سے وضو کرنے والے بدو کے ساتھ اپنے والد کے سامنے یہ گواہی دی تھی کہ پیغمبروں کی کوئی میراث نہیں ہوتی؟ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ ہم پیج 248 اور 249 پڑھ رہے ہیں۔ اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے، تاریخ اسلام کی پہلی جھوٹی گواہی۔ اس ہیڈنگ میں لکھا ہے، شیخ مفید کتاب اختصاص الف خ تے سواد الف سواز میں لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن سنان نے کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی اور ابو بکر ان کی جگہ مسند نشین ہوئے تو انہوں نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے فدق کے وکیل کو بے دخل کر دیا۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ ان کے پاس آئیں اور فرمایا، ابو بکر تم میرے والد کے قائم مقام ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور ان کی جگہ پر بیٹھ گئے ہو، اور تم نے اپنا ایک ملازم بھیج کر فدق سے میرے وکیل کو بے دخل کیا ہے، جبکہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فدق ہبہ کیا تھا اور میرے پاس ہبہ کے گواہ بھی موجود ہیں۔ اس کے جواب میں ابو بکر نے کہا کہ انبیاء کی کوئی میراث نہیں ہوتی۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ اپنے شوہر کے پاس آئیں اور انہیں ابو بکر کے جواب سے مطلع کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے کہا کہ آپ ابو بکر کے پاس جائیں اور اس سے کہیں کہ اگر انبیاء کی میراث ہی نہیں ہوتی تو قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق یہ کیوں مذکور ہے کہ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث بنے، اور حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کیوں مذکور ہے کہ اے پروردگار مجھے فرزند عطا کر جو میری میراث پائے اور آل یعقوب علیہ السلام کی جو میراث مجھے پہنچی ہے وہ اسے بھی حاصل کرے۔ لہٰذا اگر سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہو سکتے ہیں اور یحییٰ اپنے والد زکریا کی میراث حاصل کر سکتے ہیں تو میں اپنے والد کی میراث کیوں حاصل نہیں کر سکتی؟ حضرت فاطمہ آئیں اور انہوں نے یہ دلیل پیش کی۔ عمر نے کہا، تمہیں تعلیم دی گئی ہے اور تعلیم دینے والے نے تمہیں سکھایا ہے کہ دلیل کو کس طرح سے بیان کرنا ہے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر میرے شوہر اور ابن ام تعلیم دیں تو آخر میں عیب ہی کیا ہے، تو اس میں عیب ہی کیا ہے؟ لکھا ہے ابو بکر نے کہا، عمر اور عائشہ گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کی میراث نہیں ہوتی ہے۔ پھر لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ یعنی کہ یہ اسلام میں پہلی جھوٹی گواہی ہے جو ان دونوں نے دی ہے۔ اور اب آئیے آگے چلتے ہیں، ساتھ ہی اگلی ہیڈنگ ہے کہ علی علیہ السلام اور ایمن رضی اللہ کی گواہی۔ لکھا ہے پھر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ فدق کی جاگیر میرے والد نے مجھے عطا کی تھی اور اس کے لیے میرے پاس بے یہ نون ہے یعنی بریکٹ پہ لکھا ہے 2 عادل گواہ موجود ہیں۔ ابو بکر نے کہا کہ آپ اپنے گواہ پیش کیجیے۔ اب ہم آگے پیج 250 اور 251 کو پڑھنے کے لیے اپنے گواہ پیش کیجیے۔ تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے حضرت علی علیہ السلام اور ایمن رضی اللہ کو بطور گواہ پیش کیا۔ ابو بکر نے ایمن سے کہا کہ تم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں کیا سنا؟ ایمن رضی اللہ اور حضرت علی علیہ السلام نے کہا، ہم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔
پھر ام ایمن نے کہا کہ جو بی بی خواتین جنت کی سردار ہو وہ کسی کے مال پر ناجائز دعویٰ نہیں کر سکتی، اور میں خود بھی خواتین جنت میں سے ایک ہوں، اسی لیے جو چیز میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ سنی ہوگی وہ چیز کبھی بیان نہیں کروں گی۔ پھر عمر نے کہا کہ چیزوں کو رہنے دو، اب یہ بتاؤ کہ تم فاطمہ سلام اللہ علیہ کے متعلق کیا گواہی دیتی ہو؟ ام ایمن نے کہا ایک دن میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں تشریف فرما تھے کہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھیں اور میرے ساتھ آئیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے پروں سے جاگیر فدق کی حد بندی کروں۔ پھر لکھا ہے کہ رسول خدا اٹھے اور جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چلے گئے۔ پھر کچھ دیر بعد آپ واپس آئے اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ ابا جان آپ کہاں گئے تھے؟ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں سے میرے لیے فدق کی حد بندی کی ہے اور اس کے تمام حدود متعین کیے ہیں۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے اس وقت کہا تھا کہ ابا جان میں آپ کے بعد اپنی اقتصادی ضروریات کی فکر کرتی ہوں، آپ میری ضروریات پورا کرنے کے لیے فدق مجھے ہبہ کر دیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں جاگیر فدق تمہارے اختیار میں دیتا ہوں۔ اس فرمان کے بعد فاطمہ سلام اللہ علیہ نے جاگیر فدق میں تصرف کیا تھا۔ پھر ام ایمن رضی اللہ نے کہا کہ رسول خدا نے جاگیر فدق ہبہ کرنے کے بعد مجھے اور علی علیہ السلام دونوں سے فرمایا تھا کہ تم دونوں ہبہ فدق کی گواہی دینا، لہٰذا ہم گواہی دے رہے ہیں۔ عمر نے کہا تو ایک عورت ہے اور ہم ایک عورت کی گواہی کو قبول نہیں کرتے، اور علی علیہ السلام کی گواہی بھی اسی لیے قابل قبول نہیں ہے کہ اس کی گواہی سے خود اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ پھر یہ لکھا ہے کہ یہ سن کر فاطمہ سلام اللہ علیہ ناراض ہوئیں، ہو کر اٹھیں اور بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ اے پروردگار، ان دو افراد نے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی پر ظلم کیا اور اس کا حق چھین لیا، اور ان سے سخت بدلہ لے۔ پھر آپ حضرت ابو بکر کے پاس سے اٹھ کر چلی آئیں۔ لکھا ہے حضرت علی علیہ السلام اپنی زوجہ کو رات کے وقت گدھے پر سوار کیا کرتے اور انہیں ساتھ لے کر مسلسل 40 دن تک مہاجرین و انصار کے دروازوں پر لے گئے اور لوگوں کو اپنی مدد و حمایت کی دعوت دیتے رہے۔ اور اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے سند فدق کا ٹکڑے ہونا۔ لکھا ہے کہ اس روایت کو نقل کرنے سے قبل میں مؤلف عرض کرتا ہوں کہ یہ روایت ہماری نظر میں درجہ اعتبار کی حامل نہیں ہے، اور چونکہ علامہ مجلسی نے اسے بہار الانوار میں نقل کیا ہے، اسی لیے ہم بھی ان کی اقتداء کرتے ہوئے اسے بیان یہاں نقل کر رہے ہیں۔ لکھا ہے مذکورہ روایت کا ایک حصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ جب ابو بکر تنہا ہوں تو آپ ان کے پاس جائیں، کیونکہ وہ اپنے ساتھی کی نسبت زیادہ نرم ہے، اور جا کر کہیں کہ تم میرے والد کی جانشینی کا دعویٰ کرتے ہو اور تم ان کی مسند پر بیٹھے ہو، لہذا اگر بالفرض فدق تمہارا ہی ہے تو بھی ہم تم سے اس کا مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جائیداد مجھے دے دو۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ ابو بکر کے پاس گئیں اور مذکورہ الفاظ کہے۔ ابو بکر نے کہا کہ آپ درست کہتی ہیں۔ پھر انہوں نے ایک کاغذ طلب کیا اور فدق واپسی کی تحریر لکھ دی، اور وہ تحریر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے حوالے کر دی۔ آئیے آگے چلتے ہیں، ہم پیج نمبر 252-53 پہ پہنچ گئے ہیں۔ ایک گھونٹ میں نے پانی پیا، گلا خشک ہو گیا تھا۔ لکھا حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ وہ تحریر لے کر ابو بکر کے پاس سے آ رہی تھی کہ راستے میں ان کی ملاقات عمر سے ہوئی اور انہوں نے اس مسند کے متعلق پوچھا۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ فدق واپسی کا حکم نامہ ہے جو ابو بکر نے میرے لیے تحریر کیا ہے۔ لکھا ہے کہ عمر نے سند واپس کرنے کا مطالبہ کیا، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے سند واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ آخرکار عمر نے سختی کی اور سند کو ان سے لے کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس سختی اور درستی کی وجہ سے بی بی بیمار ہو گئیں اور 75 دن بیمار رہنے کے بعد وفات پا گئیں۔ وفات کے وقت انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کو وصیت کی تھی کہ انہیں رات کے وقت دفن کیا جائے اور مذکورہ 2 افراد ان کے جنازے میں شامل نہ ہوں اور ان کی نماز جنازہ میں شرکت نہ کریں۔ پس علی علیہ السلام نے ان کی وصیت کے مطابق ہی رات کو انہیں ان کے گھر میں سپرد خاک کر دیا۔ یہاں پر یہی لکھا ہے کہ انہیں ان وصیت کے مطابق رات کو ان کے گھر میں ہی سپرد
خاک کر دیا۔ اور اب اگلی ہیڈنگ پہ آ گئے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل۔ اس حوالے سے لکھا ہے کہ سیرت نویس لکھتے ہیں کہ جنگ بدر میں جو کہ ہجرت نبوی کے دوسرے سال واقع ہوئی تھی، اس میں دیگر کفار کے علاوہ حضرت ختیجہ کا بھانجا ابو العاص الف بے واو الف لام عین الف صاد ابو العاص بن ربی بھی شامل تھا۔ اچھا، اب اس حوالے سے حاشیے میں پہلے چل کے کچھ پڑھ لیتے ہیں، معلومات ہیں۔ لکھا ہے بعثت سے قبل ابو العاص کی زینب رضی اللہ سے شادی ہوئی تھی، یہاں تک کہ فتح مکہ سے قبل مدینے میں گرفتار ہوا اور اسلام قبول کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب سلام اللہ رضی اللہ سے اس کے عقد کی تشدید کی۔ امامہ رضی اللہ ابو العاص اور زینب سلام اللہ علیہ کی صاحبزادی ہیں کہ جن سے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی وصیت کے مطابق حضرت علی علیہ السلام نے شادی کی تھی۔ ابو العاص کا انتقال سن 12 ہجری میں ہوا۔ پھر لکھا ہے بریکٹ میں اسد الغابہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 236، اور آگے لکھا ہے مترجم فارسی۔ حاشیے میں جو معلومات تھیں وہ ہم نے جان لی ہیں، اور اب ہم واپس پیج کی جانب آ گئے ہیں۔ لکھا ہے کہ اس کو یعنی کہ رسول خدا کا طرز عمل، یہ اس ہیڈنگ سے ہم نے شروع کیا تھا نا پڑھنا، اور یہیں سے ہم حاشیے میں گئے تھے ایک لائن پڑھ کے۔ تو آئیے ہم دوبارہ سے اسی پیراگراف کو پڑھتے ہیں کہ سیرت نویس لکھتے ہیں کہ جنگ بدر میں جو کہ ہجرت نبوی کے دوسرے سال واقع ہوئی تھی، اس میں دیگر کفار کے علاوہ حضرت ختیجہ رضی اللہ کا بھانجا ابو العاص بن ربی بھی شامل تھا، اور وہ رسول خدا کی ربیہ ریبے یہ ہے ربیہ بریکٹ میں لکھا ہے بیٹی حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا شوہر تھا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو کامیابی ہوئی اور 70 کفار قتل ہوئے اور 70 کے قریب کافر قید ہوئے۔ ان قیدیوں میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا شوہر ابو العاص بھی شامل تھا۔ اب لکھا ہے کہ قیدی کافروں کے متعلق یہ فیصلہ ہوا کہ وہ فدیہ دے کر رہائی حاصل کریں۔ ابو العاص کی رہائی کے لیے اس کی بیوی زینب نے ایک گلو بند بھیجا جو انہیں شادی کے موقع پر ان کی والدہ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ نے دیا تھا۔ جب رسول خدا نے اس گلو بند کو دیکھا تو آپ کو حضرت ختیجہ یاد آ گئیں، اور آپ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ اگر تم اجازت دو تو ہم ابو العاص کو آزاد کر دیتے ہیں اور ایک بیٹی کو اس کی ماں کا دیا ہوا گلو بند بھی واپس کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہماری جان و مال آپ پر قربان ہو، ہم اس قیدی کو رہا کرنے پر آمادہ ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو العاص کو فدیہ کے بغیر آزاد کر دیا اور آپ نے وہ گلو بند بھی واپس کر دیا۔ واقعہ مذکورہ کے حوالے سے مشہور سنی عالم ابن ابی الحدید رقم تراز ہیں کہ میں نے یہ روایت اپنے استاد ابو جعفر یحییٰ بن ابی زید نقیب کے سامنے پڑھی تو میرے استاد نے کہا کہ کیا اس موقع پر ابو بکر و عمر موجود نہ تھے، اور کیا انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل کا مشاہدہ نہیں کیا تھا؟ اور اگر انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مذکورہ طرز عمل کا مشاہدہ کیا تھا تو انہیں بھی اس سے مہربانی اور ملاطفت کا سبق حاصل کرنا چاہیے تھا، اور اس طرز عمل کی روشنی میں ان کا حق بنتا تھا کہ وہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو فدق دے دیتے اور فدق واپس کر کے فاطمہ سلام اللہ علیہ کے دل کو خوش کر دیتے، اور ان کا طریقہ بڑا آسان تھا، نہیں یہاں پہ کر دیتے تھے، اور اس طرح طرز عمل کی روشنی میں ان کا حق بنتا تھا وہ فاطمہ کو فدق دے دیتے اور فدق واپس کر کے فاطمہ سلام اللہ علیہ کے دل کو خوش کرتے، اور اس کا طریقہ یہ بڑا آسان تھا جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے گلوبند کی واپسی کی درخواست کی تھی، وہ بھی ایسا ہی کرتے، اور اگر بالفرض حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا حق نہ بھی تھا تو بھی انہیں چاہیے تھا کہ وہ مسلمانوں سے درخواست کرتے کہ فدق تمہاری جاگیر ہے، مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پارہ جگر نے اس کا مطالبہ کیا ہے، اگر تم چاہو تو فدق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کو دے دوں۔ تو کون سا ایسا مسلمان تھا جو انہیں ایسا کرنے سے روکتا؟ مجھے یقین ہے کہ تمام مسلمان خوش ہو کر بی بی کو فدق دے دیتے۔ ہم پیج 254 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے، کیا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا مقام ان کی بہن زینب رضی اللہ سے کم تھا؟ جبکہ
حقیقت تو یہ ہے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہے، اور یہ بخشش بھی اس صورت میں ہوتی کہ بی بی کے نام ہبا فدق ثابت نہ ہوتا۔ اب اگلی ہیڈنگ میں ہم آگے پیج 254 اور 255 کو پڑھیں گے۔ لکھا ہے کہ ابن ابی الحدیث لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد نقیب ابو جعفر سے کہا کہ حضرت ابو بکر کی بیان کردہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ فدق مسلمانوں کا حق تھا، اسی لیے ابو بکر کے لیے جائز نہیں تھا کہ وہ مسلمانوں کا حق ان سے لے کر فاطمہ سلام اللہ علیہا کو دے دیں۔ یہ سن کر میرے استاد نے کہا کہ ابو العاص کے فدیے میں جو گلوب بند پیش کیا گیا تھا وہ بھی تو مسلمانوں کا حق تھا، اس کے باوجود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے گلوب بند لے کر اپنی بیٹی کو واپس کر دیا تھا۔ میں نے کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب شریعت تھے، ان کے فرمان سے بڑھ کر کسی کا فرمان نہیں ہو سکتا تھا، جبکہ ابو بکر اس صفت سے محروم تھے، سعد فے تھے، اس صفت سے محروم تھے۔ میرے استاد نقیب ابو جعفر نے کہا مگر سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے ابو بکر اتنا تو کر ہی سکتے تھے کہ وہ مسلمانوں سے درخواست کرتے کہ وہ فدق فاطمہ سلام اللہ علیہ کو پیش کر دیں، کو بخش دیں۔ آخر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تو مسلمانوں سے زینب کے گلوبند کی واپسی کی درخواست ہی کی تھی۔ اب یہاں پہ اگلا پیراگراف ہے کہ اگر ابو بکر مسلمانوں سے کہتے کہ اے مسلمانوں، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ تم سے فدق کے چند کھجور کے درخت مانگنا چاہتی ہے، کیا تم فدق کی جاگیر انہیں دینے پر آمادہ ہو؟ تو کیا مسلمان نفی میں سر جواب دیتے؟ ایسا ممکن تھا، ایسا ناممکن تھا۔ بالکل۔ پھر لکھا ہے کہ میں نے کہا کہ اتفاق سے قاضی القضاء ابو الحسن عبد الجبار بن احمد نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ تو پھر اب نقیب نے کہا، نون قاف یہ بھی کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ شیخین نے بی بی سے بلند نظری اور جوان مردی کا سلوک نہیں کیا، اگرچہ انہوں نے دینی طور پر درست کیا تھا۔ اور اب یہاں پر بریکٹ میں لکھا ہے انتہی کلام ابن ابی الحدید، اور یہاں بریکٹ کلوز ہو گیا۔ اور اب ہم پیج 255 پر آ گئے، اور یہاں پر لکھا ہے کہ سید جزوی کے اشعار، جیم زے واو این چھوٹی ہے، لکھا ہے سید جزوی نے کیا ہی خوب لکھا ہے۔ اچھا سامعین، یہاں پہ جو سید جزوی نے لکھا ہے وہ پیج 255 پورے پر اسی طرح ہے، اور اب ہم پیج 256 پر آئیں تو آدھے صفحے پر بھی وہ موجود ہے، اس کا مطلب کافی طویل ہے۔ آئیے ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہوئے پیج 256 57 تک مکمل اس کو کر لیں گے انشاءاللہ۔ اور یہاں پر ہمارا حصہ سوم بھی مکمل ہونے جا رہا ہے ان دو صفحات پر، اور اس کے بعد اس کے آگے چلیں گے۔ تو حصہ سوم مکمل کرنے کے لیے آئیے ان دو صفحات کو پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ سید جزوی جیم زے واو این چھوٹی نے کیا ہی خوب لکھا تھا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ اپنے والد کی میراث طلب کرنے کے لیے آئیں، لیکن انہوں نے میراث نہ دی گئی۔ ان کو ہونا چاہیے یہاں پہ، لیکن ان کو میراث نہ دی گئی۔ کاش میں سمجھ سکتا کہ ان دو افراد نے قرآن کے قوانین کی مخالفت کیوں کی، جبکہ اللہ نے تو قانون واضح کر دیا تھا۔ کیا آیت میراث منسوخ ہو گئی تھی یا انہوں نے خود اس میں تبدیلی کر دی تھی؟ پھر لکھا ہے کہ کیا آیت معدت میں المودت فی القربہ کے ضمن میں زہرا سلام اللہ علیہ اور ان کے رشتہ دار شامل نہ تھے؟ پھر انہوں نے عداوت کی وجہ سے یہ بہانہ بنایا کہ آپ کے والد نے ایسا کہا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کی میراث نہیں ہوتی اور ان کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ اس کے بعد لکھا ہے پھر انہوں نے کہا زمانے قدیم سے ثابت ہے کہ پیغمبران میراث نہیں چھوڑتے، اور اس طرح انہوں نے فاطمہ سلام اللہ علیہ کی میراث کا انکار کیا۔ ہم سامعین ابھی انہی اشعار کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ لکھا ہے عجیب بات ہے کہ اگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کہا ہوتا تو بنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کیوں نہ سنا تھا۔ نہیں، اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ اگر ایسا تھا تو بنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کیوں نہ سنا تھا۔ ٹھیک ہے، کیا بنت پیغمبر اپنے والد کی مخالفت کر سکتی تھی؟ حاشا و کلا، ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے۔ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہوتا تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ میراث طلب کرنے کے لیے کبھی نہ آتی۔ حضرت سیدہ کائنات
سیدہ کائنات کی سب سے بڑی پرہیزگار خاتون تھیں. دوبارہ پڑھتے ہیں اس لائن کو. حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کائنات کی سب سے بڑی پرہیزگار خاتون تھیں اور عفت و تقدیس میں ساری دنیا سے افضل تھیں. خود ساختہ قول کی تردید کے لیے سورہ نمل موجود ہے اور سورہ مریم جو سورہ طٰہٰ سے پہلے ہے. یہ صورتیں یحییٰ اور سلیمان علیہ السلام کی میراث حاصل کرنے کی گواہی دیتی ہیں. جسے جاننے کا شوق ہے وہ انہیں پڑھ لے. پھر لکھا ہے سیدہ نے بددعا کی اور خدا کے حضور ظلم کا شکوہ کیا اور آپ کی پلکیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں. اس کے بعد سیدہ سلام اللہ علیہ نے اپنے والد کی ہبہ کردہ جاگیر کا مطالبہ کیا مگر اہل حکومت نے وہ جائیداد ان کے حوالے نہ کی. بی بی سلام اللہ علیہ نے ہبہ کی خواہش کے گواہ پیش کیے تو انہوں نے کہا کہ اس کے گواہ کا شوہر اور اس کے 2 بیٹے ہیں. بریکٹ میں لکھا ہے کہ جو قابل قبول نہیں. پھر لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ یہ سب ہم ترجمہ ہی پڑھ رہے ہیں اس شاعری کا. پھر لکھا ہے کہ ان لوگوں نے فرزندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی قبول نہ کی. وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہادی انسانیت ہیں اور ان سے دشمنی کی. ان کے نزدیک علی علیہ السلام و فاطمہ سلام اللہ علیہ اور ان کے بیٹے صادق نہ تھے. کیا اہل بیت علیہ السلام پر جنہیں ظلم و جور کی روش سے کوئی واسطہ نہ تھا یہ بات مشتبہ ہو گئی تھی. لکھا ہے ان لوگوں نے بنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصے کے گھونٹ پلائے اور انہوں نے ایسا کر کے بہت ہی برا کیا. اے کاش، اب یہاں پہ لکھا ہے اے کاش وہ عہد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرتے تو انہیں کیا نقصان ہوتا، اور اگر وہ سیدہ کو حق دے دیتے تو یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام کے مترادف ہوتا. اگر وہ فدق واپس کر دیتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا. فدق کا روکنا غیر مناسب فعل تھا کیونکہ نیلے آسمان کے نیچے سیدہ سلام اللہ علیہ کے علاوہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی سگی اولاد نہ تھی. اور اب آخری جملہ جو پیج 257 پر ہے، اس ریڈنگ کے آخری جملہ ہے کہ کم از کم وہ یہ تو دیکھتے کہ بی بی کس کی بیٹی ہیں اور کس کی ماں ہیں اور کس کی زوجہ ہیں. ان پر ظلم کرنے والوں اور انہیں اذیت دینے والوں پر افسوس ہے. تو سامعین، یہاں پر ہم نے پیج 257 تک ریڈنگ مکمل کر لی اور یہاں پہ ہم نے جہاں اختتام کیا وہ سید جزوی جیم زیواؤ این چھوٹیے ان کے اشعار کا ہم ترجمہ پڑھ رہے تھے. اور یوں ہم نے جو اس گفتگو کو پڑھتے ہوئے جو کچھ جانا وہ اس حوالے سے یہ سب کچھ حصہ سوم میں تھا، تو ہم نے اول دوم سوم پارٹ مکمل کر لیے. حصہ چہارم ہم انشاءاللہ نشست میں پڑھیں گے. آئیے میں اس کی آپ کو ہیڈنگ ضرور بتا دوں تاکہ آپ کی جستجو قائم رہے. ہیڈنگ ہے فرقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بی بی سلام اللہ علیہ کا غم و اندوہ. یہ ہیڈنگ ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں اور پیج 258 سے اس کی ریڈنگ کا آغاز کریں گے. دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ہم پیج 303 تک میرے خیال ہے اب اگلی 2 نشستوں میں ہم یہ مکمل کر لیں گے. امید تو یہی ہے 2 میں نہ صحیح تو 3 میں تو میں پکا یقین رکھتی ہوں کہ ختم ہو جائے گا. تو جی اجازت دیجیے. خدا حافظ، فی امان اللہ.